बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात पर बात करते हुए कल हमने सुबह उठने से लेकर ज़ोहर तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मामूलात अहदीस मुबारका की रोशनी में बयां किए थे। आज इंशाअल्लाह उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कैलोला से लेकर रात सोने तक के मामूलात बयां करेंगे। तो ये इंतहाई मुफीद और इंतहाई शानदार मालूमात आखिर तक लाजमी देखें, लाइक करके पसंदीदगी का इजहार करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। कल वाली वीडियो का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देखें फिर ये वीडियो शुरू करें ताकि मालूमात एक तरतीब से चल सकें। और जिन्होंने देख ली है वो ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा और इन बातों पर अमल भी करना है। कैलोला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त आराम भी फरमाते थे, जिसे कैलोला कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दोपहर के आराम की वजाहत इन अल्फाज से बयां करते हैं। मैं किसी एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता रहा। जब मैंने देखा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से फारिग हो चुका हूँ, मैंने दिल में कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलोला फरमा लें। चुनाचे मैं वहां से चला आया। वहां रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैं वहां रुक गया और उनका खेल देखने लगा। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के पास पहुंच गए और उन्हें सलाम किया, फिर मुझे बुलाया और मुझे किसी काम से भेज दिया। इस रिवायत से कैलोले के मुतालिक कुछ बातें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलोला फरमाया करते थे, जिसका सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अंदाजा था और उन्होंने वो लम्हात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फराम किए। दूसरा ये कि कैलोला घंटों आराम का नाम नहीं है, ये कुछ देर आराम करने का नाम है, जिसे हम सस्ताने या रिलैक्स होने से ताबीर कर सकते हैं। मुस्नद अहमद में इसकी कुछ वजाहत इस तरह है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा और खुद दीवार के साए में तशरीफ फरमा हो गए। इस रिवायत से कैलोले के वक्त की वजाहत मिलती है। वो इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार के साए में तशरीफ फरमा हुए और दीवार का इतना साया जिसमें बैठा जा सके वो या तो 10-11 बजे तक होता है या फिर 2-3 बजे के बाद। लिहाजा ज्यादा गुमान यही है कि ये 2-3 बजे के बाद ही हो सकता है और साए में तशरीफ फरमा होना बता रहा है कि ये गर्मियों की एक दोपहर थी। दरअसल कैलोला दोपहर के किसी भी वक्त आराम करने का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर के औकात में जब भी वक्त मुयस्सर आता आप कैलोला फरमा लेते। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने मौसम गर्मा में हफ्ते के 6 दिन नमाज जोहर से पहले और जुमे वाले दिन जुमा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैलोले का इस्तदलाल किया है। जिस रिवायत से उन्होंने इस्तदलाल किया है वो ये है कि सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के बाद मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि घर वापस जाकर 2 रकत पढ़ते थे। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत का हवाला देकर रकम तराज हैं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा जल्दी अदा करते थे, उसके बाद कैलोले के लिए जाते थे, लेकिन नमाज जोहर का मामला इसके बरक्स था। गर्मियों में इसे आप कदरे ठंडा यानी ताखीर करके पढ़ते और कैलोला इससे पहले कर लिया करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोपहर के आराम के वक्त और इसके दौरानिये के अंदाजे के बाद अब हम आपको ये बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलोला अक्सर कहाँ फरमाया करते थे। ये सादत 2 जलीलुल कदर सहाबियात सईदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सईदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आती थी। उम्मे सुलैम सईदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई खाला थी। और सईदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन थी, इसलिए ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खाला लगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के लिए महरम भी थे और उनके यहाँ कैलोला भी फरमा लेते थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा जाएं और हमारे दोपहर के आराम के लिए कुछ बंदोबस्त करें।
الغرض آپ سفر و حضر میں کیلولا فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی ان الفاظ سے تلقین فرمائی، کیلو فإن الشیاطین لا تکیلو، کیلولا یعنی دوپہر کا آرام کیا کرو، بے شک شیطان کیلولا نہیں کرتے۔ دراصل کیلولا سے انسان ایک دفعہ پھر تازہ دم ہو جاتا ہے اور رات تک کے بقیہ امور اچھے انداز سے انجام دے سکتا ہے، حتیٰ کہ صبح سویرے اٹھنے کے لیے بھی کیلولا معاون ثابت ہوتا ہے۔ دوپہر کا کھانا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کے روز پہلے پہر کا کھانا اور کیلولا جمعے کے بعد ہی کرتے تھے۔ جمعہ بر وقت اور مختصر ہوتا تھا، اس لیے جمعے کو صبح کا کھانا ناشتہ جمعے کے بعد کر لیتے۔ پہلے پہر کے کھانے کے متعلق ایک اور روایت بھی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آئے، چولہے پر ہنڈیاں ابل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کا ناشتہ منگوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹیاں اور پہلے سے موجود گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم ارا لحمن، میں نے گوشت پکتا نہیں دیکھا تھا۔ گھر والوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بات تو اسی طرح ہے، مگر وہ گوشت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بطور صدقہ دیا گیا تھا تو انہوں نے ہمیں ہدیہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا صدقۃ علیہا و ہدیۃ لنا، وہ گوشت اس کے لیے صدقہ تھا جبکہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ نماز عصر۔ اس کے بعد عصر کا وقت ہوتا، نماز عصر سے پہلے 4 رکعت کی ترغیب بھی ثابت ہے۔ دعائے نبوی ہے، رحم اللہ مرعن صلی قبل العصر 4، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے قبل 4 رکعت پڑھے۔ اس سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ نوافل، جنہیں ہم سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، پڑھتے تھے، پھر عصر کی نماز پڑھاتے۔ عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے برابر ہوتیں اور آخری 2 رکعتیں اس سے چھوٹی ہوتیں۔ ہماری تحقیق کے مطابق نماز عصر کا دورانیہ تقریباً 8 سے 9 منٹ ہوتا تھا۔ نماز عصر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی ضابطے یا شرعی حکم سے آشنا کرنا ہوتا یا کسی وعظ و نصیحت سے نوازنا ہوتا تو عموماً عصر کے بعد ہی ایسا کرتے۔ اس کے لیے کئی ایک دلائل ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے معاملات کا ذکر کیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سامنے کوئی کی آن پہاڑ پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی اور تمہاری عمروں کا یہی تناسب ہے، جیسے اب دن کا کچھ حصہ باقی ہے، یعنی تمہاری عمریں سابقہ لوگوں کی نسبت کم ہوں گی۔ اور بھی متعدد واقعات ہیں جن میں واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد خطبات دیے۔ گھریلو زندگی۔ نماز عصر کے بعد جس دن کوئی وعظ و تذکیر یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ نہ ہوتا یا وعظ و تذکیر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد کے ان لمحات کو گھریلو اور نجی زندگی کے طور پر گزارتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نجی زندگی کے اس پہلو کو ان الفاظ سے بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی ازواج کے ہاں جاتے اور ان میں سے کسی ایک کے قریب ہوتے جن کے ہاں قیام ہوتا۔ اس وقت ہر ایک زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وقت بھی برابر دیتے۔ اس کی وضاحت مذکورہ حدیث کے ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اس دورانیے سے زیادہ ٹھہرے جتنا آپ ٹھہرا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کو اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زوجہ کے ہاں عموماً اتنا ٹھہرتے ہیں، اسی لیے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس دورانیے سے زیادہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رہے۔ جب ازواج کے ہاں عصر کے بعد جاتے تو 2 نفل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عصر کے بعد میرے ہاں آتے تو 2 رکعت ضرور پڑھتے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں عصر کے بعد نوافل کی ممانعت آئی ہے، تو یہ جو نوافل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے یہ ان کے ساتھ خاص تھے، صرف وہی پڑھتے تھے، امت کو یہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حدیث کی روشنی میں ممانعت آئی ہے۔
اسی لیے آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں اور عصر کے بعد قضا نماز تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن نوافل نہیں پڑھے جا سکتے۔ ازواج کے ہاں جا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی آپ میں مگن رہتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں کیا مصروفیات ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کی کام کاج میں مصروف رہتے، یعنی ان کا ہاتھ بٹاتے، اس دوران اپنے کام کاج بھی کر لیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی مصروفیات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے اور اپنے جوتے گانٹ لیا کرتے تھے، اور عام طور پر مرد گھروں میں جو کام کاج کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مغرب سے پہلے کا یہ وقت عمومی طور پر گھروں میں کھانا پکانے کا ہوتا تھا، کیونکہ عرب میں مغرب کے وقت تھوڑا سا پہلے یا بعد میں شام کا کھانا کھایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے اس کی تیاری مغرب سے پہلے ہی ہوتی تھی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وقت میں کھانا تیار ہونے اور نماز مغرب کا وقت ہو جانے پر کھانے سے آغاز کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث میں شام کے کھانے اور نماز مغرب کی صراحت ہے۔ الفاظ یہ ہیں جب شام کا کھانا پیش کر دیا جائے تو نماز مغرب سے پہلے اسے کھا لیا کرو۔ نماز مغرب، پھر جب مغرب کی اذان سنتے تو مسجد کی طرف چل نکلتے، پھر مغرب کی نماز پڑھاتے۔ مغرب کی نماز میں عموماً چھوٹی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک شخص مغرب میں سورۃ البینہ سے والناس تک کی تلاوت کرتے تھے، یعنی اس میں سے کسی بھی سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ قرار دیا، جبکہ کبھی نماز مغرب میں سورہ مرسلات اور سورہ طور کا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ شام کا کھانا، نماز مغرب کے بعد عشاء سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ اس کی ایک دلیل عمومی رواج کی ہے کہ تمام لوگ مغرب کے بعد یا پہلے ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص دلیل بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے شام کا کھانا کھایا، پھر عشاء کی نماز تک وہاں ہی رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ نماز عشاء، عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والشمس اور واللیل اور سورۃ الاعلیٰ جیسی صورتیں پڑھنے کا کہا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء میں اس جیسی صورتیں ہی پڑھا کرتے تھے یا اس سے بھی چھوٹی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سورہ 3 کی تلاوت فرمائی۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر اپنے گھر والوں جن کے پاس قیام کی نوبت ہوتی کے پاس آتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر اپنے بستر کی طرف جاتے اور سونے کے اذکار کر کے سو جاتے۔ وضو کا پانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی طرف پاس ہی پڑا ہوتا اور مسواک بھی رکھی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اپنے شب و روز کے معمولات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کا ایک مختصر خاکہ۔ رفتہ رفتہ اسے مزید وسعت دینے کی کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ، اور ہم اس پر بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں کیسے رہتے تھے، سفر کیسے گزارتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اذکار کون سے کرتے تھے، روزانہ کا معمول کیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر ہم قرآن و سنت سے روشنی ڈالیں گے اور آپ تک یہ تمام معلومات پہنچاتے رہیں گے، اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری یہ معلومات زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات پر زندگی گزارنے کا موقع ضرور دیں گے۔ جزاک اللہ۔